बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 55 to 57। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 55। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतव्वफ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतahhiruka मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबअूका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। जब कहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, ऐ ईसा, बेशक मैं वापस लूँगा तुम्हें और बुलंद करूँगा तुम्हें अपनी तरफ और पाकीज़गी दूंगा तुम्हें उन लोगों के माहौल से जिन्होंने कुफ्र किया है तुम्हारा, जिन्होंने इनकार किया है तुम्हारा, और अता करूंगा उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी इत्तिबा की, फ़ौक़ियत उन लोगों पर जिन्होंने इनकार किया क़यामत के दिन तक। फिर मेरी ही तरफ लौट कर आना है तुम सबको, फिर मैं फ़ैसला कर दूंगा तुम्हारे दरमियान उन तमाम मामलात में जिनमें तुम इख्तिलाफ़ किया करते थे। आयत नंबर 56। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वमा लहुम मिनन नासिरीन। फिर रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया, फिर मैं सज़ा दूंगा, अज़ाब दूंगा उनको, सख्त अज़ाब, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और नहीं उनके लिए कोई मददगार होगा। आयत नंबर 57। वअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। और रहे वो लोग जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, तो अल्लाह पूरा पूरा देगा उन्हें उनका अजर, और अल्लाह नहीं पसंद करता है ऐसे जालिम गुनहगार को। आयत नंबर 54 से देखते हैं। 54 हो गया, 55। अल्लाह ताला भी बेहतरीन एक तदबीर कर रहे थे। अब उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे उस वक्त को ज़रा याद करो। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, अल्लाह ताला जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे थे कि ऐ ईसा, बेशक मैं मुतवफ़्फ़ी का, देखिए मुतवफ़्फ़ी का अटैच प्रोनाउन है, और वफ़ा ये जो है वफ़ा से निकला है, जैसे कि वफ़ा, और इसी से ये पूरा पूरा लेना। अभी देखिए कि यहाँ पर वेरी क्लियर कट आयते अल्लाह ताला बता दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला किया। ठीक है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर। लोगों का क्या गुमान है, सब यानी ये जो नसरानी है, ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स है, ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स हैं,
اور یہ لوگ ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے، اس سارے عقیدے کو قرآن نفی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ اب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یعنی کہ ایسا کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، آپ فکر مت کریے، بے شک ہم آپ کو پورا پورا اٹھا لیں گے اپنی جانب پورا پورا اٹھا لیں گے۔ کیا پتہ چلا یہ پورا پورا اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں وفات بھی اسی روٹ لیٹر سے نکلا ہے، وفات ہونا جیسے کہ انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو فرق ہے دونوں میں۔ فرق یہ ہے کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس میں انسان کی جو ہے وہ جسم زمین پہ رہ جاتا ہے، روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ لیکن توفا کیا ہو گیا کہ روح سمیت جسم سمیت اللہ نے جو ہے وہ جسم سمیت اپنی طرف پورا پورا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور یہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، اور وہ جو ہے وہ یعنی کہ آئیں گے۔ قرب قیامت کی جو نشانیاں اس میں ہم پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ پھر نا یعنی کہ یعنی حرم میں جو ہے وہ لوگوں کی امامت کروائیں گے، نماز تیار کھڑی ہوگی، بہت سارے ایسے مطلب سمٹمز پیشن گوئیاں اللہ نے کر دی ہیں، ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ اور حالانکہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں تو لوگوں نے عجیب عجیب سے روایتیں دی ہیں، اللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، کہ انہیں حواریوں میں سے ایک کی شکل اللہ نے اختیار کروا دی تھی، پھر ایسا ہوا اس کا قتل کر دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ عالم کہ اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں، ہمیں جو اللہ کی کتاب سے پتہ چل رہا ہے ہم تو اسی کو دیکھیں گے اور اسی پر یقین کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہوا کیا، سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ ہم تجھ کو اپنی طرف پورا پورا اٹھا لیں گے، اور پاک کرنے والے ہیں تجھ کو کافروں سے، یعنی کافروں سے پاک کرنے والے، یعنی کہ یہ جو چارے چل رہے ہیں ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ان کی سازشوں میں تم بالکل بھی آ نہیں سکتے ہو۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، کیوں؟ کیونکہ رسولوں کا قتل نہیں ہوا ہے، ہاں انبیاءوں کا قتل ہوا ہے۔ رسول اور انبیاء میں فرق ہے، انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو شریعت اور کتابیں نہیں دی گئی جیسے کہ رسولوں کو دی گئی۔ بہت چار معروف جو رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ہے، دین داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چار معروف جو ہیں انہیں کتابیں ہمیں پتہ ہے، انہیں جو کتابیں دی گئی تورات اور پھر زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو رسول جو ہے وہ کبھی بھی قتل نہیں کیے گئے، انبیاء قتل کیے گئے، یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد زکریا علیہ السلام، پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ہم لوگ۔ تو وہ قتل کیے گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول تھے تو قتل تو امپاسبل ہی تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں نعوذ باللہ وہ مارے جاتے۔ اور کیا اللہ نے ان سے وعدہ لیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تجھ کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میں کر دوں گا تیرے فالوورز کو کافروں کے اوپر قیامت کے دن تک۔ یہ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے جو لوگ تھے یا ان کی نسل سے جو لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ قیامت کے دن تک جو سچے نصرانی ہیں، سچے بالکل سچے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو کبھی بھی میں کافروں کے نیچے نہیں آنے دوں گا، کافر لوگ ان کو ہرا نہیں سکتے کبھی بھی، یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ اور آج دیکھیے یہ یہودی جو اتنا اپنا زور دکھاتے ہیں، یہ نصرانیوں کے انڈر میں دکھاتے ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ اتنا پاور نہیں ہے جتنا یہ نصرانی ان کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں، تو ان کا پاور بڑھا ہوا ہے، حالانکہ کوانٹٹی بہت کم ہے ان لوگوں کی۔ یہودیوں کو اگر آپ دیکھو نا آج کے ٹائم پر، تو مسلمانوں کی کوانٹٹی سے آئی تھنک سو کہ بہت ہی کم پرسنٹ ہیں وہ لوگ، بہت ہی کم، لیکن پھر بھی ان کا دبدبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو جو زور دیا ہے، اللہ نے ان کو جو ٹیلنٹ دیا ہے اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول ٹھیک ہے کر لو دنیا میں، دیکھو پھر تمہاری کیسے میں پکڑ کرتا ہوں۔ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہوگا ہی ہوگا، ثم الی مرجعکم، اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کر دوں گا، میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس بارے میں جو تم
اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہو. اختلاف کیا کر رہے تھے؟ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھایا، کوئی کہتا ہے قتل کر دیے گئے، کوئی کہتا ہے سولی چڑھا دیے گئے. اس طریقے کی یہ باتیں کرتے تھے. آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اللہ نے ان کو پورا اٹھایا، نہ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا. بہت کلیئر گواہی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. پھر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ. اب اتنی باتیں آپ کو بتا دی گئی نا. پھر رہے وہ لوگ، کون سے لوگ؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا. فَعُذِّبُهُمْ، اللہ تعالیٰ بولے پھر میں عذاب دوں گا ان کو، بہت سخت عذاب. کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت اختلاف کیا دین میں. دیکھیں دین میں اختلاف لوگ کر لیتے ہیں اور اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا. چلیے آخرت کا عذاب تو ہمیں پتہ ہے، سخت عذاب جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں کس طریقے سے دین میں اختلاف کرنے والوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عذاب دیتے پتہ ہے آپ کو؟ نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے انسان کو، کبھی بھی نہیں ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تفرق میں پڑا ہوا ہے، دین میں اختلاف کر کے بیٹھا ہوا ہے، فرقواریت میں پڑا ہوا ہے. تو ایسا شخص کیسے کر اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیں گے؟ صحیح طریقے سے رسول کو فالو نہیں کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہا ہے. یہاں پر دیکھیے کفر مطلب کیا ہے؟ کفر یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی باتوں کو صحیح طریقے سے نہیں ماننا. اور دنیا کی جو یہ عذاب ہے، دنیا کا عذاب، سخت عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کی توفیق نہیں دیتے ہیں اور اس کو ملتا بھی نہیں ہے. تو ایسے شخص کو بہت زیادہ خوف کھانا چاہیے. کوئی یہ سوچے میں تو اچھی بلی بابا اپنے گھر میں، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دین کے راستے میں جانے کی ضرورت نہیں، دین کے راستے میں مجھے کچھ جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے شخص کو بہت زیادہ اپنے آپ پر رونا چاہیے، جو اللہ کے راستے میں یا کہیں پر بھی کسی بھی لیول کا کچھ بھی کام نہیں کر پا رہا ہے. اور جو نہیں کر پا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے ایسی بہت ایک معروف سا واقعہ ہے، آئی تھنک آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. ایک کوئی مسجد کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتے، دیکھتا ہوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے. بہت نافرمانی کی انہوں نے، کیے اور آہستہ آہستہ پھر امامت کے منصب سے ان کو ہٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل آہستہ اس طریقے سے وہ جو انہوں نے عیسائیت کو اپنا لیا. عیسائیت کو جب اپنا لیا، دیکھو کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، دیکھو ذرا کیا دیا، میں ویسے ہی اچھا خاصا جو کھاتا پیتا ہوں، مجھ پہ کوئی مصیبت نہیں آئی، مجھ پر کوئی پریشانی نہیں آئی. اس طریقے سے لوگوں نے کہا کیا آپ کے لیے یہ عذاب کی شکل نہیں ہے کہ مسجد کی امامت کے منصب سے آپ کو ہٹا کر یعنی کمپلیٹلی آپ کے دل کو ہی پھیر دیا گیا، کمپلیٹلی. تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل کہ انسان دین سے بالکل پھر جاتا ہے اور جب اس کے اوپر کوئی آفت مصیبت نہیں آتی تو سوچتا ہے لو میں تو کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، مجھے تو کوئی اللہ تعالیٰ پکڑ ہی نہیں رہے. نہیں، یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں اس کو جو ہے نیکی کی توفیق ملتی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بہت سوچا کرو اپنے آپ میں. کبھی ایسا ہونا کہ آپ کو کسی نیکی کا موقع ملا، آپ پورا پاور رکھتی تھی کہ آپ اس کو کر سکیں، جب وہ چھوٹا سا چھوٹا بھی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے لیول کا نیکی کا کام ہو، اگر آپ نہیں کر پائے نا تو سمجھ جانا کہ یہ کچھ اللہ کی طرف سے اللہ ناراض ہے مجھ سے. اور بالکل اس طریقے کا اب جب ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں نا تو پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے اور سوچتے ہیں کہ نہیں اور کچھ اچھا کروں، میں اور کچھ اچھا کروں. تو دیکھیے نیکی کے مواقع ملنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. تو ڈھونڈیے چھوٹے چھوٹے نیکی کرنے کا. چاہے آپ کسی کو ایک آیت ہی سکھا دیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو یہ سوچ کر آپ چپ مت بیٹھیے وہ غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو غلط پڑھنے دے رہی ہیں. نہیں دیکھو ایسا نہیں، ایسا پڑھتے ہیں، اگلا مانے نہیں مانے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کوشش کریے. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، اس عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ،
اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے فیہم، پھر پورا پورا ان کو دیا جائے گا ان کا بدلہ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے آپ یہاں پہ متوفی اور یہ یوفی، حالانکہ دونوں سیم ورڈ ہے دونوں، لیکن معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہم کو استعمال کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ہم انگلش یا اردو کے بھی کئی الفاظ ہیں جو ایسے یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے مانیٹر۔ اگر آپ کہیں آپ ہاسپٹل میں گئی ہیں کسی مریض کی جو عیادت کے لیے، اور آپ بولے آپ کیوں آئی ہیں، تو میں مریض کو مانیٹنگ کے لیے آئی ہوں، ہے نا، یہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ وہی کمپیوٹر کے پارٹس کو پوچھے تو بولے مانیٹر، بولے تو وہ اسکرین، کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے، اس طریقے سے۔ پھر آپ کسی کلاس میں گئے، آپ بولو گے کہ مانیٹر، وہاں کلاس میں مانیٹر بولے تو کلاس کا جو ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کو مانیٹر بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی ایک ہی الفاظ کے بہت بہت معنی استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ اس کو اگر ایک ہی ورڈ لیں کہ چلو توفی اور یوفی، یہاں پہ اصل میں صرف فرق جو ہے وہ فارمز کا ہے، کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ عربی میں بھی کیسز ہوتے ہیں جیسے انگلش میں کیسز ہوتے ہیں، وہی فرق ہے اس میں۔ اور عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے، ساؤنڈ چینج، میننگ چینج۔ ادرس لینگویج میں اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی لینگویج میں یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ساؤنڈ ذرا سا آپ کا چینج ہوا، آپ کا رائٹ پروننسیشن اگر نہیں نکلا تو معنی چینج ہو جاتے اس کے۔ اگر آپ سمجھو کہ اس اوپر ہم نے لیا کہ ہم تمہیں پورا پورا اٹھانے والے ہیں، کہیں آتا ہے کہ ہم تمہیں وفات دینے والے، آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جب راتوں کو روح قبض کر لیتے ہیں، تو جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے گویا کہ وہ موت صغرا ہوتی ہے، چھوٹی موت ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھو یہاں پہ پورا پورا اٹھانے والے ہیں یا موت دینے والے ہیں، اس کو رکھو ادھر ذرا۔ وہ جو ایمان لائے عمل صالح کیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پورا پورا اٹھا لیں گے، ان کے اجر کو اٹھا لیں گے، ان کے اجر کو فوت کر دیں گے۔ کیا معنی فٹ بیٹھ رہا ہے؟ تو جس طریقے سے آپ کو میں نے ایک ورڈ انگلش کا مانیٹر اس کا ایگزامپل دیا، تو عربی میں بھی یہی مطلب معاملہ ہے، ایک الفاظ کے بہت سارے معنی لیے گئے ہیں، اور آیت میں اس کے مطلب مفہوم کے اعتبار سے۔ پھر یہاں پہ بات آئی واللہ لا یحب الظالمین، اللہ نہیں محبوب رکھتا ہے، نہیں پسند کرتا ہے ظالموں کو۔ یہ کیا بات ہو گئی ظالموں کو؟ یہاں یہ بات ہے کہ جو لوگ صحیح دین پر عمل نہ کرتے ہوئے عمل صالح نہیں کرتے ہیں، تو اصل میں انہوں نے نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ رسول کا حق ادا کیا، نہ دین اسلام کا حق ادا کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظالم بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اور دیکھیں ظلم کا اگر ہم لٹریٹ میننگ دیکھیں، لٹریٹ میننگ بالکل معنی اس کا جو ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ تو یہاں پر کون سا حق نہیں دیا جا رہا ہے؟ کتاب اور سنت پر عمل نہ کر کے ہم اللہ کے دین کو اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور ایسے ناحق لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ غور کیا کرو اپنے اوپر، آیتیں پڑھ پڑھ کے گزر مت جائے کرو، کوشش کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ
اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا ربی۔ اے اللہ، جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔